खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपके अच्छे फीडबैक के लिए। आप बड़े इंटरेस्ट के साथ इन तमाम प्रोग्राम्स को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं और बड़ी बरकत पा रहे हैं। इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। आज ये तीसरे सीजन का 70वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर अजीम रहमत साहब ने। थैंक यू सर। थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है FGA बाइबल कॉलेज से खुरम यूनस साहब ने। थैंक यू सो मच पास्टर मुनव्वर, थैंक यू। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुरम यूनस साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। दुआ करेंगे। मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने बड़े फ़ज़ल की दौलत से हमें माला माल किया, क्योंकि तेरी रहमत लाजवाल है और तेरी शफ़क़त हर सुबह नई और ताज़ा है। खुदावंद, आज इस प्रोग्राम के वसीला से तेरे कलाम की सच्चाइयाँ और उनकी तफसील, हर चीज़ तेरे जलाल के लिए हो। लोगों की भलाई, समझ में तब्दीली, ज़िंदगी में उसका इतलाक़ उनके लिए बाइस से बरकत साबित हो। यस्सू के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे, पढ़ेंगे। नए अहद नामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 8वां बाब 16वीं आयत से 18वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, कोई शख्स चिराग जलाकर बर्तन से नहीं छुपाता, न पलंग के नीचे रखता है, बल्कि चिराग दान पर रखता है, ताकि अंदर आने वालों को रोशनी दिखाई दे। क्योंकि कोई चीज छिपी नहीं जो जाहिर न हो जाएगी, और न कोई ऐसी पोशीदा बात है जो मालूम न होगी और ज़हूर में न आएगी। बस खबरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो अपना समझता है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, चूँकि ये जो गुज़श्ता हमने प्रोग्राम किया है और बड़ी मुफीद मालूमात आप तक पहुँचाएंगे, ये उसी का एक तसलसल है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे चूँकि एक तमसील पेश कर रहे थे बीज बोने वाले की, और खुदा के कलाम की तरफ ख़ास तौर पे उनका इशारा है, और उसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने अब एक नए अंदाज से लोगों को सिखाना शुरू किया है, ताकि लोग सीखें और बरकत पाएं। इन गहरे भेदों को हम भी समझेंगे। आज खुदावंद के खुदाम हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन आप सब पहले भी इनसे बहुत बरकत पाते हैं, और आज भी इनके वसीले से बड़ी बरकत आप पाएंगे। सबसे पहले मैं प्रोफेसर अजीम रहमत साहब से जानना चाहूँगा। प्रोफेसर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। 16वीं आयत में चिराग का जिक्र है कि कोई शख्स चिराग जलाकर बर्तन से नहीं छुपाता और पलंग के नीचे नहीं रखता। इससे क्या मुराद है? थैंक यू वेरी मच मुनव्वर साहब, और खुदा का शुक्र इस प्रोग्राम के लिए जिसमें हम खुदा के कलाम को पेश करने के लिए, उसकी तशरीह करने के लिए मौजूद हैं। मुक़द्दस लूका चूँकि बाय प्रोफेशन डॉक्टर है और एवेंजलिस्ट के तौर पे इस खिदमत को सारा अंजाम भी वो दे रहा है, और उसके लिखने का स्टाइल, उसकी रिसर्च का स्टाइल बनिस्बत दूसरों के बड़ा कमाल का है, बड़ा गहरा है। और खुदा के कलाम को जब वो भले उसने अंजील मुक़द्दस लिखी या रसूलों के अमाल, दोनों में उसकी काविश और उसकी मेहनत और रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में बहुत रिच थियोलॉजी उसने पेश की है, जो बहुत हेल्पफुल है। कलाम मुक़द्दस में अक्सर तशबीहात, सिम्बॉलिकल लैंग्वेज, पैरेबल्स, कई जेनरा पाए जाते हैं, कई अदबी वैल्यूज़ पाई जाती हैं, जिसके इस्तेमाल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिसमें से एक आयत ये भी है, क्योंकि 16 आयत जो है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, इस आयत का जो पस मंज़र है, वो बीज बोने वाले की तमसील है। सो एक्चुअली बात वही है जो खुदावंद कर रहा है। उनको सारे कलाम मुक़द्दस के सीखने, समझने, अंडरस्टैंड करने की एक एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि उस वक़्त डेफिनेटली
وہ کلاس ایسی ہوتی تھی کہ یسوع مسیح کا تو سٹائل آف ٹیچنگ جو ہے وہ کمال کا تھا کہ اگر وہ کھیت پر کے قریب سے گزر رہا ہے تو ادھر اس کو الیگوریکل سٹائل سے تشبیہاتی طریقوں سے بات کو پیش کر دیتا، جو سمجھنے کے لیے بہت آسان تھا، لیکن بعض دفعہ وہ نہیں بھی سمجھ پاتے تھے ان بھیدوں کو۔ تو ایک تو اس کا یہ سٹائل تھا کہ خداوند یسوع مسیح کا کہ وہ عام چیزوں کے وسیلے سے ایک بڑا پیغام، ایک بڑی تھیولوجی پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ اس کے رسول سمجھ سکیں۔ اب کوئی بھی شخص چراغ جلا کر برتن سے نہیں چھپاتا، اٹ از نیچرلی۔ ظاہر ہے جب آپ چراغ جلاتے ہیں یا لیمپ جلاتے ہیں یا دیا جلاتے ہیں، ظاہر آج کل تو کافی ماڈرن دور ہے، تو یہ اس کلچر میں ظاہر وہ دیے جلائے جاتے تھے، لیمپ جلتے تھے، تو وہ نہیں چھپاتا، نہ پلنگ کے نیچے رکھتا ہے بلکہ چراغ دان پر، لیمپ سٹینڈ پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والے کو روشنی دکھائی دے۔ اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا کلام آپ کے اندر آ گیا ہے، آپ کو سمجھ اگر آ گئی ہے، آپ کے اندر اس کا اطلاق ہو گیا ہے، خدا نے کام کر یا ریما بن گیا ہے، something practical happened، تو then you are the light۔ لائٹ مین اب آپ ڈائریکشن ہیں، اب اپنے لیے بھی ڈائریکشن ہے، آپ کی زندگی کو چلنے کے لیے، بیٹھنے اٹھنے کے لیے، بولنے چالنے کے لیے خدا کی وہ ریما، وہ روشنی، وہ رہنمائی جو خدا کے کلام میں موجود ہے وہ آپ کے اندر ہے۔ لیکن اب ساتھ ایک لیسن بھی ہے کہ جب اندر ہے، آپ کو مسیح کا پیغام مل گیا ہے، آپ کے اندر نجات کا پیغام آ گیا ہے، آپ کو خدا کے کلام کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، تو آپ اس کو ہائیڈ نہ کریں، آپ اس کو نظر آنا چاہیے، دوسروں کو پتہ چلنا چاہیے۔ لیٹ دس لائٹ شائن۔ فار ایگزامپل خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں فرمایا تھا، تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ تم دنیا کے نور ہو، یو آر دا لائٹ۔ واٹ ڈو یو مین؟ ظاہر لائٹ جلتی ہے تو چیزیں روشنی ہوتی ہے، آپ کو ساری چیزوں کی سمجھ آتی ہے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ لائٹ آپ کے اندر، آپ کی روح کے اندر، آپ کے دل کے اندر جب شائن ہوتی ہے تو آپ کو آپ کی حقیقت، آپ کی پوزیشن، آپ کی اسپرچول ابیلٹی، روحانی معیار آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ایک تو اس سے مسیح کے لہو سے نکل جاتے ہیں کیونکہ آپ کو گناہ کی احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ شادمانی، یہ نجات کا پیغام آپ کے جب اندر آ جاتا ہے تو یسوع مسیح ان کو ٹیچ کر رہا ہے، کیونکہ یہ ایک ٹیچنگ سیشن ہے، یہ ذہن میں رکھیں، رسولوں کو سکھا رہا ہے خدا یسوع مسیح کہ ناؤ یو ہیو ٹو گو اینڈ ٹیل دا ادرس واٹ ہیپن ود یو۔ اب اس کو ہائیڈ نہ کرو، کیونکہ چراغ جب اندر نجات کا کام ہو جاتا ہے پھر اس کو نیچے نہیں رکھا جاتا، اس کو آپ نے چھپانا نہیں ہے، اس کو روحیں جیتنے کے لیے منادی، اور یہاں پر تو ہم نے پڑھا کہ گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچنی چاہیے۔ اب آپ ایگری کریں گے، ہم بھی خدمت میں ہیں، بہت سارے خادم یا ایسے ایماندار جن کے گھروں میں فرض کریں ماں باپ ہیں، ان کی ٹیسٹمنی، ان کے اندر کلام کی روشنی بچوں تک نہیں پہنچتی، اور بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کے مسیح کے نام سے متعارف نہیں ہو پاتے، ان کو خدا کا کلام، خدا کی قدرت کا یہ ہے وہ ہائیڈ کر جان، یا تو ملی نہیں یا تو ہیں ہی اندھیرے میں، کیونکہ ان تک روشنی ہی نہیں پہنچی، یعنی یسوع مسیح ہی نہیں پہنچا جو روشنی کا منبع ہے، جس کے بارے میں مقدس یوحنا نے لکھا کہ نور تاریکی میں چمکتا ہے لیکن تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ یہ ہماری سمجھے سیڈ پارٹ ہے اگر کہ ہمارے گھر میں یسوع مسیح کا نور نہیں چمکا، ہمیں کلام مقدس کی سمجھ نہیں ہوئی۔ یہ اس وجہ سے لکھا کہ گھر کے سب لوگوں، اب گھر ایک فیملی بھی ہے، گھر یہودیوں کا پورا وہ علاقہ بھی ہے، پورا اسرائیل بھی ہے، تاکہ آپ کے وسیلے سے ٹرانسفارمیشن ہو، گھر سے شروع ہو، محلوں میں جائے، شہروں میں جائے، ایون کے ملکوں میں جائے، تو انجیل ملکوں تک جانی چاہیے۔ خدا یسوع مسیح نے بھی جب متی کی انجیل میں مبارک بادیاں 5 باب پر اس کی 14 سے 15 آیت میں کوٹیشن اس کی کوٹ کرتا ہے، لکھتا ہے اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، انسانوں کے سامنے چمکے، تاکہ تمہارے نیک کام، یعنی تمہاری تبدیل زندگی، تمہاری ٹرانسفارمڈ زندگی، تمہاری زندگی کے اندر جو اخلاقی معیار وہ بن گیا ہے جو خدا کو میٹ کرتا ہے،
اس کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید, they will praise Jesus. جب ہم چلتے ہیں, اگر ہماری کلام کی روشنی تک جاری ہے, خدا باپ کی تمجید ہوگی, یسوع مسیح کی تمجید ہوگی, روح القدس کے وسیلے سے خداوند کے نام کو جلال ملے گا. اور یہی بائبل میں لکھا ہے کہ چرچ وہ ہے جو ایک لائٹ ہے, ایک روشنی ہے, حق کا ستون ہے. تم صرف ایک مذہبی انسان نہیں پھر رہے, یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ, یو آر دا سالٹ آف دا ورلڈ. تمہارے اندر ایک ٹیسٹ ہے, یہ تمہارا ایک اپنا, تمہارے اندر ایک اپنی خداوند نے اپنا فلیور رکھا ہے, اور وہ نجات کا فلیور ہے, وہ برکت کا فلیور ہے. اور آپ یہ بھی ایگری کریں, خداوند نے کہا تھا بدن کا چراغ آنکھ, بدن کا چراغ آنکھ. یہ بات ادھر ہی آ رہی ہے کہ اگر روشن ہے, کوئی شخص چراغ جلا کر آنکھ روشن کر کے کیسے ہو سکتا کہ آپ پورنوگرافی دیکھیں؟ آپ کی آنکھ روشن ہے, آپ کو اچھے اور برے کی تمیز ہے, آپ کے اندر اخلاقی طور پر خدا کا معیار مینٹینڈ ہے, آپ کو سچ اور جھوٹ کی سمجھ آ گئی ہے, آپ کے اندر یسوع کا نور چمک گیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب آپ کے اندر سے اندھیرا نکلے اور آپ کے اندر سے تاریکی باہر آئے؟ بدن کا چراغ آنکھ ہے, بس اگر تیری آنکھ درست ہو تیرا سارا بدن روشن ہو جائے. سیڈ پارٹ یہ ہے, اور رسول اسی لیے بڑی باریکی سے سیکھ رہے تھے, کیونکہ یہ باتیں وہ تھی جو فقیہوں اور فریسیوں سے ان کو نہیں ملتی تھی. وہ تو مشنا پڑھا رہے تھے, وہ تو تالمود اور ایکسپلینیشن ہوتی تھی. اور جب یسوع مسیح ان کو ایک عام نیچرل چیزوں سے سمجھانے کی کوشش کرتا, تو اس کی ٹیچنگ سٹائل, اس کی گفتگو, پھر اس کی ایکسپلینیشن, پھر اس کا اطلاق جب وہ کرتے تھے تو وہ ایسے نہیں اس نے کہا تھا کہ ہم کس کے پاس جائیں, کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں, تیرے پاس ہیں. ہمیں جو تجھ سے سمجھ آتی ہے وہی ہمیں زندگی نظر آتی ہے. جب ہم ہیکل میں جا کے سنتے ہیں وہاں تو ہمیں صرف لا نظر آتا ہے, لیکن تیرے پاس تو زندگی ہے. تو یہ ایک سر چیلنج آج ہمارے لیے, اس لیے کہ کوئی شخص چراغ جلا کر برتن سے نہیں چھپاتا, نہ پلنگ کے نیچے رکھتا. آپ اپنے علم کو اپنی آج ایسا ہوتا ہے لوگ ڈگریاں کر جاتی ہیں لیکن ان کے اندر سے روشنی نہیں نکل پاتی. وہ کلام سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں یہ کلام زندگی میں حقیقت نہیں بن سکتا. ہم کہتے ہیں زندگیاں بدلتی ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ نہیں بدلتی, یہ جھوٹ ہے. یہ ہم وہ ایسی تھیولوجیز پیش ہو جاتی ہیں جس سے گناہ گار کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے, اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی ایسے ہی رہنی ہے اور ہم یہ گناہ کی زندگی گزارتے رہنا ہے. اور بہت سی رانگ ٹیچنگ کی وجہ سے جب دوسروں میں ہم پھرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہم بھی کرتے ہیں, یہ تو ہمارے اندر بھی چیزیں ہیں, اور یہی چیزیں آپ کے اندر ہیں. تو جیسس واز ٹیچنگ اباؤٹ دیز آل تھرو دیز سمبولیکل ویلیوز, کہ ہم اس کو سمجھیں اور انڈرسٹینڈ کریں. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی ہی خوبصورت باتیں جو پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. آگے بڑھیں گے اور خرم یونس صاحب سے جانیں گے. خرم صاحب, بڑی ہی تشریح طلب یہ بات ہے, 17ویں آیت جو ہے لکھا ہے کوئی چیز چھپی نہیں جو ظاہر نہ ہو جائے گی, اور نہ کوئی ایسی پوشیدہ بات ہے جو معلوم نہ ہوگی اور ظہور میں نہ آئے گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ بالکل پاسٹر منور صاحب, جیسا کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ کلام مقدس کے کچھ حصے ہیں جو بہت ایزیلی اور بآسانی سمجھ آ جاتے ہیں, لیکن کچھ ایسے حصے ہیں یا کچھ ایسی اقتباسات ہیں جن کو بڑے غور سے تعویل اور تشریح کے تناظر میں دیکھنا پڑتا ہے, اور یہ بھی انہی میں سے ایک ہے. یہاں پر دو الفاظ ہیں جن کا میں تھوڑا سا گریک کانٹیکسٹ دیکھنا چاہوں گا, یا اپنے جو معزز سامعین اور ناظرین ہیں ان کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. اس میں یہاں پر ایک بات ہے سیکرٹ کی, یعنی کوئی چیز جو چھپی نہیں. یعنی انگلش میں اگر آپ اسے پڑھیں تو وہاں سیکرٹ کا ورڈ ہے, لیکن گریک میں وہاں پہ ورڈ کرپٹوس کا ہے. اور کرپٹوس جو ورڈ ہے گریک کا, اس کا مطلب ہے ایسی چیز جو پرائیویٹلی ہو, یا جسے کنسیل کیا گیا ہو, یا جسے ہائیڈ کیا گیا ہو. انٹرسٹنگلی یا دلچسپی ایک بات جو جس بات نے میری بڑھائی وہ یہ تھی کہ یہ چیز خود نہیں چھپی. اس کا جو گریک میننگ ہے اس کا مطلب ہے, اس کی کانوٹیشن ہے کہ اس کو چھپایا گیا. تو یہ پیسیو وائس میں ہے, یہ ایکٹیو وائس میں نہیں ہے. تو پیسیو وائس مینس کہ سم تھنگ از ڈن آن سم تھنگ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کو چھپایا گیا ہے, وہ خود نہیں چھپی, وہ چھپنا نہیں چاہ رہی, لیکن آپ اس کو چھپا رہے ہیں, جیسا بھائی عظیم نے بھی بیان کیا. اور
रोमियो 2 बाब और उसकी 29 आयत अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर एक जो वर्ड यूज हुआ है क्रिप्टोस का, वो इधर भी यूज हुआ है जहाँ पे पौलुस कहता है यहूदी वही है जो बातन का है और खितना वही जो दिल का है और रूहानी है, ना कि लफ्जी है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर छुपी चीज का ताल्लुक बातन से है, आपके इनर बीइंग से है। तो जाहिर होने का मतलब है फेनरोस, और इसका ये फॉस से है, रोशनी से, तो मतलब है कि कोई चीज रोशनी में लाई जाती है। इसके बारे में मुनव्वर साहब जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ मैंने देखी, स्टडी किया और मैं उनको आज अपने नाजरीन के सामने रखना चाहूँगा। पहली तो इसमें एक इंटरप्रिटेशन ये है कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो है पहले बीज बोने वाले की तमसील को बयान करते हैं। शागिर्दों को समझ नहीं आती, वो खुदावंद यीशु मसीह से उसको प्राइवेटली पूछते हैं। खुदावंद यीशु मसीह एक चीज पब्लिकली बयान कर रहे हैं और फिर जिनको समझ नहीं आ रही शागिर्दों को, उनको प्राइवेटली समझा रहे हैं, लेकिन फिर उनको कह रहे हैं कि जो मैं प्राइवेटली बयान अब तुम्हें कर रहा हूं ये प्राइवेटली के मकासद के लिए नहीं है बल्कि ये भी पब्लिकली की। यानी कहने का मकसद ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि ये तुम थोड़े हो या तुम्हें ये बात मैं सिखा रहा हूं या समझा रहा हूं, ये तुम्हें मैं अगर प्राइवेट में सिखा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको तुमने प्राइवेट ही रखना है या छुपा कर ही रखना है, बल्कि तुमने इसको पब्लिक करना है। ये दुनिया के लिए है। मैं नूरे आलमीन हूं, मैं नूरे पूरे जहानों का नूर हूं, मेरी तालीम नूर है, तो उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। सो ये सारे लोगों के लिए ये चीज है। दूसरी एक और इंटरप्रिटेशन है, वो ये है कि यहाँ पे खुदावंद जब कहते हैं कि कोई चीज छुपी नहीं जो जाहिर ना हो, इसका ताल्लुक इंसान के बातनी ख्यालात से है, बातनी मुहरकात से है, उसकी ऐसी मोटिवेशंस जो अंदर से हैं, और वो आपसे या मुझसे या अजीम साहब से तो किसी की मोटिवेशंस छुपी हैं, लेकिन खुदा के हजूर में दे आर एज वाइट एज स्नो, यानी वो बर्फ की मानित सफेद, यानी वो इतनी क्लियर है कि खुदा को तो जो है जिदोजहद नहीं करनी पड़ेगी कि वो मुझे पता चले कि मुनव्वर खुर्शीद के दिल में क्या है, खुरम यूनस के दिल में क्या है, अजीम रहमत के दिल में क्या है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक मीनिंग ये भी है कि खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि इंसान के बातिन में जो होगा वो जाहिर किया जाएगा। एक और इसका मीनिंग है, वो ये है कि अगर आप अगली वर्स का मुतालिया करें तो वो वर्स पिछली वर्स से जब कनेक्ट होती है तो लफ्ज है पस, और ग्रीक में जो इसके लिए वर्ड है उसका मतलब होता है कि कंक्लूड, पिछली बात का कंक्लूजन ये है। यानी पिछली बात को अगर 10 लाइनों में मैंने बयान किया है तो अगली बात जो है मैं उसको अब 2 लाइनों में बयान करूंगा। अगर आप इसको समझ लो तो ये कंक्लूजन है, निचोड़ है उसका। अच्छा, लिखा है बस खबरदार रहो कि तुम किस तरह सुनते हो। अब देखें पास्टर मुनव्वर साहब, ऊपर बात हो रही है छुपने की और जाहिर होने की, अगली बात में कंक्लूजन जो हो रही है वो सुनने के ताल्लुक से है। अच्छा, इसी हवाले को जब हम मरकस 4 बाब उसकी 21-25 आयात में पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि गौर से सुनो, और लिखा है अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। अब सवाल ये पैदा होता है, या ये पैदा हो सकता है सवाल, एक कंफ्यूजन उठ सकती है कि यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि कोई चीज छुप नहीं सकती, वो जाहिर होगी, ज़हूर में आएगी, पोशीदा नहीं रहेगी, मैनिफेस्ट होगी, लेकिन यहां आगे जो वो बात करते हैं वो सुनने की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि खुदावंद टीचिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि टीचिंग का ताल्लुक सुनने से है और सुनने का ताल्लुक टीचर से है। तो इसका मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जो टीचिंग तुम्हें दे रहा हूं वो टीचिंग ऐसी है जो छुपनी नहीं है, वो एक दिन जाहिर होनी है। जॉन मैकार्थर इसकी इंटरप्रिटेशन करता है, वो कहता है टाइम एंड ट्रूथ गो हैंड इन हैंड। वो कहता है वक्त और सच्चाई ये वो साथ साथ चलते हैं, और इसको वो कहता है कि वक्त के साथ सच्चाई खुद ब खुद अनफोल्ड होती है, सच्चाई खुद ब खुद जाहिर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जो तुम्हें मैं सिखा रहा हूं, जो तुम्हें मैं समझा रहा हूं, उसको तुमने अपने तक नहीं रखना। दूसरी बात, वो तुम अपने तक रख भी नहीं सकते, वो जानी जानी है बाहर। सो खुदा का जो कलाम है वो सिर्फ इंसान पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि खुदा ही है जो उठाता है ऐसे लोगों को। अगर भाई मुनव्वर मैं और आप आज या अजीम साहब चुप हो जाएंगे
تو خدا کھڑے کر دے گا کسی اور کو, کیونکہ اس کا کلام نہیں رک سکتا. اور جیسے گملیل کہتا ہے کہ تم انہیں روک نہیں سکتے, اور جیسے پطرس اپنے خط میں کہتا ہے کہ اس کا کلام پھیلتا اور ترقی کرتا گیا, اور جہاں جہاں گیا وہاں پہ لائف چینج کرتا گیا, اور آج بھی کار ہے. ایک اور بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ورس ہے 17 جس کی السٹریشن آپ نے مجھ سے پوچھی ہے, اس کو یہ ہپوکریسی کے اگینسٹ بھی ہے. مثال کے طور پہ کہ کچھ لوگوں کے اندر کچھ اور ہوتا ہے, باہر کچھ ہوتا ہے. تو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ کتنی دیر تک تم وہ شو کرو گے جو تم نہیں ہو, تو اپنے آپ کو چینج کرو. اگر آپ دیکھیں میرے پاس حوالے ہیں, میں مختصراً ان کو وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بیان کرنا چاہوں گا. لوکا 12:1 دیکھیں تو وہاں پہ وہ کہتا ہے ان کے خمیر سے ہوشیار رہنا. شاگردوں کو کہتا ہے کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے. دیکھ لیں سیم ورڈنگ آ رہی ہے, کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے. متی 23 میں وہ کہتا ہے جو کچھ یہ تمہیں بتاتے ہیں وہ سب کرو اور مانو, لیکن کام ویسے نہیں کرنے کیونکہ یہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں. اگر آپ دیکھیں متی 7:21 میں, لوکا 6:46 میں, متی 7:26 میں, لوکا 12:2 میں, یہ تمام حوالہ جات جو ہیں یہ دونوں میں ہمیں نظر آتا ہے ان حوالوں میں کہ کہنا اور بات ہوتی ہے اور کرنا اور بات ہوتی ہے. میں نے کچھ سال پہلے ایک رومن کیتھولک فادر ہیں, ان کی ایک بک پڑھی, انگلش کے اوپر تھی, لینگویج کے اوپر. تو اس میں انہوں نے ایک کوٹیشن لکھی تھی کسی کی کہ بٹوین سیئنگ اینڈ ڈوئنگ تھاؤزنڈز پیئرز آف شوز آر ورن آؤٹ. اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ کہنے اور کرنے میں جوتوں کے 1000 جوڑے یہ غرق ہو جاتے ہیں, کیونکہ بڑا فرق ہوتا ہے. ہم کہتے بہت کچھ ہیں لیکن کرتے جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو آسان لفظوں میں اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے, نمبر 1 کہ یسوع مسیح جو تمثیل کو ایکسپلین کر رہے ہیں, وضاحت کر رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس وضاحت کو, اس تفصیل کو اپنے تک وہ نہ رکھیں بلکہ اس روشنی کو وہ دوسروں تک پہنچائیں. دوسرا مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہمارے اندر جو ہے باطن میں, وہ انسانوں سے چھپ سکتا ہے, خدا سے نہیں چھپا, اس لیے ہمارا باطن اور ظاہر یہ ایک ہونا چاہیے. اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ خداوند جو ہیں, جو دلوں اور گردوں کو جانچتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہماری لائف ایک ایسی ٹیسٹمنی ہو جہاں پہ ہمارے الفاظ اور قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت اور بڑی ڈیٹیل باتیں جو ہم نے خرم یونس صاحب سے سیکھی ہیں, اور یقیناً آپ سب بڑی برکت پا رہے ہیں. ابھی یہ سلسلہ جاری ہے, یہاں پہ وقت تو ایک شارٹ بریک کا, ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. ایک دفعہ پھر آپ کو ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ایک بریک پر جانے سے پہلے بڑی زبردست خوبصورت باتیں آپ خدا کے خدام سے سن رہے تھے, سیکھ رہے تھے. اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے پروفیسر عظیم رحمت صاحب سے جانیں گے. 18ویں آیت میں پروفیسر صاحب لکھا ہے, پس خبردار رہو کہ تم کس طرح سنتے ہو, جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اپنا سمجھتا ہے. ہمیں اس کنکلوژن کے طور پہ جو آیت پیش کی گئی ہے تو اس میں سارا زور سننے پہ دکھائی دیتا ہے. اس کی ذرا وضاحت فرما دیں پلیز. تھینک یو. اس آیت کا بھی جو پس منظر ہے وہ پیچھے 17ویں آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جس میں وہی بات کہ کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں جو ظاہر نہ ہو جائے گی, اور کوئی ایسی پوشیدہ بات نہیں جو معلوم نہ ہو سکے گی اور ظہور میں نہ آئے گی. اور اس کانٹیکس میں پھر خداوند یسوع مسیح آگے گفتگو کر رہے ہیں, پس خبردار رہو. اور بلیپیٹے اون پوس ایکویٹے, اس کی جو شروعات ہے, سنٹیکٹیکل جو پوزیشن ہے اس فقرے کی, وہ ہے پریزنٹ انڈیکیٹو ایکٹیو ٹینس ہے, اور شروع میں یوز ہوا ہے. جب اٹ بیکم آن دا فرسٹ ایز اے ورب اٹ گیٹ این ایمفیسس. اور اس کا جو مطلب ہے وہ جو بلیپو اس کا جو ورب ہے اور اس کی جو آگے سیکنڈ پرسن حالت ہے, اٹ از ٹیلنگ اس
how you listen, to listen carefully. ایسا سمجھنا کہ آپ کو سمجھ آئے, you understand. ریفلیکٹ کرنا, سمجھنا, سننا, پہلی تو بات سننا, سننے میں بھی فرق ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ جو خداوند یسوع مسیح ساری گفتگو جو ان کو تمثیل کے ساتھ انہوں نے بیان کی ہے اور پھر اس کی ایکسپلینیشن بھی دی ہے اور پھر وہ نہیں بھی سمجھ پائے, ہاؤ یو انڈرسٹینڈ, کیسے سنتے ہو, تو فوکسڈ سننے پہ ہے کہ سننے کے لیے. لیکن میں اس میں یہ بھی کہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح ان کو سکھا رہے ہیں, یہ ان کے لیے شرف ہے, کیونکہ دوسری جس کی طرف وہ خداوند یسوع مسیح نشاندہی کر رہے ہیں وہ ہے فقیہ اور فریسی. ان کی جب وہ سنتے ہیں تو ایک سٹیج پہ خداوند نے کہا تھا جو وہ کہتے ہیں نا وہ کرو اور جو کرتے ہیں نا وہ نہ کرو. تو ایک تو ادھر کریٹیکل انالیسس ہو رہا ہے, خداوند یسوع مسیح انالائز کر رہے ہیں ان کو, دوسری طرف وہ اپنی گفتگو کو کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیچنگز آپ نے لی ہے بس خبردار, ایمفسس کے ساتھ, اور خبردار تو خیر اردو میں ترجمہ ہے, اور اس کا جو گریک انڈرسٹینڈنگ ہے, آر یو لسننگ کیئرفلی, ڈو یو پرسیو وٹ ایم سیئنگ, میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ آ رہی ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہو, کیئرفلی سن رہے ہو, کیئرفلی سمجھ رہے ہو, تاکہ جو چیزیں میں کھول رہا ہوں, یسوع مسیح تو خود سچائی ہے, اس لیے اس نے پچھلی آیت میں کہا کوئی چیز اب چھپی نہیں, ایوری ریویلیشن ول بی اوپنڈ. کلام مقدس کا جو ایکسپوزیٹر ہے یا پروفیسروں کا پروفیسر کہہ لیں, he is there. اب کوئی ایسی ٹروتھ نہیں ہوگی جو چھپے گی, کیونکہ I am the truth. تو یسوع مسیح ان کی ایک تو اپنی طرف توجہ لگا رہے ہیں تاکہ سچائی سمجھنے کے لیے مسیح خداوند کا سننا اور اس کے کلام کا سننا اور اس کے کلام مقدس کی باتوں کا سننا, اور پھر سننا اور سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا, اس کے لیے دو چیز, ایک تو بولنے والا روح القدس سے مامور ہو, خداوند کے کلام. دیکھیں نا پترس نے جب کلام سنایا اعمال کی کتاب میں, رسولوں کے اعمال کی کتاب میں ہمیں دوسرے باب میں نظر آتا ہے, یہ وہی مقدس پترس اور جماعت ہے جو یہ اس وقت ان کو سمجھ نہیں آ رہی, کئی باتوں کے اوپر کنفیوز ہیں, کئی باتوں پہ تھیولوجیکل امیچور ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن جب روح القدس ان پر نازل ہوا, خداوند نے کہا تھا وہ سب تمہیں سکھائے گا, تمہیں ہیلپ کرے گا, میری باتیں یاد دلائے گا. تو ایک تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو ڈو یو نو دا ریئل انڈرسٹینڈنگ کہ کیسے کلام مقدس کی تشریح کرنی ہے. آر یو اے بورن اگین کرسچن, کیا آپ کے کلام کے پیش کرنے میں رسولوں جیسی قدرت موجود ہے, اس جیسی بلیسنگز موجود ہے. آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس میں چرچ کا جب ہم خطوط پڑھتے ہیں پالوس رسول کے, تو کلیسیا کے نقصان کے پیچھے صرف ان کے سننے کی ہی بات ہی نہیں ہے, بلکہ رانگ ٹیچرز بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں, جھوٹے استاد بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں, جس کی وجہ سے غلط ٹیچنگ, غلط ڈاکٹرائن لوگوں کے اندر جاتی ہے, اور لوگ سن ہی غلط رہے ہیں, جس طرح فقیوں اور فریسیوں کا ایشو تھا کہ وہ سکھا ہی غلط رہے ہیں. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کو کہا تھا کہ تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجی کو روکے رکھا, کہ تم نے معرفت کی کنجی کو روکے رکھا, نہ تو خود داخل ہوئے اور نہ تم نے ان کو داخل ہونے دیا. تو ایک قسم کا ان کو کریٹیسائز بھی یسوع کر رہا ہے, تم کیسے سنتے ہو, تم تو میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہو, تمہارے تو سامنے سب چھپی ہوئی باتیں کھولی جا رہی ہیں تمہارے سامنے. لیکن یسوع کو پتا تھا کہ ابھی ان کے پاس وہ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, اس لیے خداوند نے کہا تھا اس وقت تک باہر نہیں جانا جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہیں مل جاتا. سنانے کے لیے ہمارے اوپر بھی وہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس لیول پہ آئیں جس لیول پہ رسول کھڑے ہیں, جس لیول پہ خدا کا کلام سیکھنے کے لیے تیار ہونا ہے. ہر بڑے بڑے عالم, جان سٹارٹ, جان پائپر, بڑے بڑے خادم, اتنے بڑے رائٹر, پی ایچ ڈیز پروفیسر جو خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں, وہ پوری اپنی کتاب میں ایک چیپٹر لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں there is a bigger role of the Holy Spirit in exposition. اگر روح القدس اس کے اندر نکال دیا جائے تو اس ساری ہماری تفسیر اور کمنٹری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا ایک اپنا رول ہے, اس کا اپنا کردار ہے, اس سے ہمیں اپنا سیکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے خداوند نے ان کو کہا پس خبردار ہو کہ تم کس طرح سے, کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا
अच्छा, एम्पलीफाइड ट्रांसलेशन बड़ी अच्छी इस पे कहती है, बी केयरफुल देयर हाउ यू लिसन, फॉर टू हिम हु हैज, जिसके पास है यानी स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्पिरिचुअल लफ्ज लिखा हुआ, विल मोर बी गिवन, उसको और ज्यादा मुकाशफात दिए जाएंगे, एंड फ्रॉम हिम हु डज नॉट हैव द स्पिरिचुअल नॉलेज, दैट्स द गुड वर्ड एम्पलीफाइड ट्रांसलेशन है, इवन व्हाट he thinks and guesses and supposes that he has will be taken away, वो ले लिया जाएगा। ले लिया जाएगा मतलब है वो कंफ्यूज्ड है, ये कंफ्यूज थियोलॉजी है, ये लिबरल थियोलॉजी है, ये ऐसी नजरियात हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। आपने उनको नहीं सुनना, आपने उनको सुनकर उस पर एक्ट नहीं करना। यू हैव टू बी क्वालिफाई टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल उसी तरह जैसे अबरानियों 5:11 से 14 में लिखा है कि इसके बारे में मैं बहुत सी बातें कहना है जिनका समझाना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। अबरानियों के खत का मुसन्नफ कहता है तुम ऊंचा क्या है, कानों में मैल आ गई है, कानों में गलत टीचिंग पहले घुसी हुई है, कानों के अंदर ऐसी ऐसी तालीमात अंदर गई हुई हैं कि सही अंदर जाने ही नहीं वो देता, तुम ऊंचा सुनने लगे हो। वक्त के ख्याल से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए, और सख्त गज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई, क्योंकि दूध पीते हुए बच्चे को रास्तबाजी के कलाम का तजुर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। और सख्त गज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके वास काम करते करते नेक व बद में इम्तियाज करने के तेज रहो। यू अंडरस्टैंड? तो ये बात अब चर्च की सारा, अगर आज हम हालत देखें, मैं जनरल बात करता हूँ, आपको अक्सरीती बच्चे नजर आएंगे, इमैच्योर नजर आएंगे। आज भी जब कितना चैलेंज बनता है, आप वीडियोस करते हैं, अपोलोजेटिकली वीडियो भी करते हैं, ऐसे परेशानी सी पैदा हो जाती है हमारी मसीही कौम के लोगों को, जैसे पहली दफा सुन रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि यानी कि ये, मेरा मतलब जब आपको पता है, आपकी आंखें रोशन है, होना तो ये चाहिए कि आप खुद इस काबिल हो कि आपको पता कि ये शख्स गलत बोल रहा है, ये शख्स के पीछे कोई नॉलेज नहीं है, बल्कि हम वो इसने सवाल कर दिया, अब हमारा क्या बनेगा, हमें तो पता ही नहीं क्या है। अफसोस की बात है, बड़े बड़े आलम सर गुजर चुके हैं, मसीही अपोलोजिस्ट आप जानते हैं उनके नाम, डॉक्टर के.एल. नासर के नाम, मौलाना सुल्तान पाल बरकतुल्लाह की किताबें आज तक जवाब नहीं है उनके किसी के पास, लेकिन पढ़ते ही नहीं। हमारे अक्सरीती अपोलोजेटिक्स ऐसा एक लाइन है, आप उसमें आप जा रहे हैं जिसमें वाकई मैच्योरिटी है। लोगों को अपने ईमान के दफा के लिए उनके पास इल्म ही नहीं है, उनके पास नॉलेज की कमी है, उनके पास अंडरस्टैंडिंग की कमी है। तो फिर आज उनके लिए भी मैं ये चैलेंज दूंगा कि बस खबरदार रहो कि तुम कैसे सुनते ना, आप पेश कर रहे हैं, हम सुना रहे हैं, तो मैं साथ इसके भी जोड़ता हूँ, खबरदार कैसे सुनते हो। ये नहीं कि 4 के दिन सुन के फिर कोई वीडियो नहीं आ जाए, फिर कोई नया ऐसी हमारे मसीहत पर कोई बात उठ जाए तो हम कह दें लो जी ये तो फिर आ गया, तो हम फिर आप ही की तरफ ही देखें कि मुनव्वर साहब तुसी ही कर दे हो, असी तो साढ़े को टाइम कोई नहीं, पढ़न का टाइम भी कोई नहीं, दूजो बाइबल भी कोई नहीं, तीजा हिसाब किताब भी कोई नहीं। चलो तो ये भी खुदा का शुक्र है कि हम, ये एक फैसिलिटी है कि हम वहां से सुन सकते हैं, लेकिन यीशु भी सुना रहा है, अच्छा है कि खबरदार कैसे सुन। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें कि हर एक मसीही का ये फर्ज है कि वो खुदा के कलाम को सीखे और वो इस काबिल खुद हो कि दूसरों की रहनुमाई कर सके, ना कि कभी कोई सवाल उससे किया जाए तो वो परेशान हो जाए, जैसे हमारे यहाँ लोग परेशान हो जाते हैं। सो इस तरह से अगर हमारे अंदर दुरुस्त टीचिंग मौजूद है, खुदा का कलाम मौजूद है, तो हम फिर कभी भी किसी भी सवाल के सामने ऐसा नहीं है कि कोई शर्मिंदा हो जाएं या हम भाग जाएं, बल्कि हमारे अंदर चूंकि कलाम होगा और हम उसका जवाब जो है वो खूबसूरत अंदाज से दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और खुरम यूनुस साहब से जानेंगे। खुरम साहब, सैर हासिल गुफ्तगू के बाद हम अब चूँकि नतीजतन आपसे पूछना चाहते हैं कि एक तो कंक्लूजन इसका क्या होगा, इस पूरे पैसेज का जो 3 आयात यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान अक़दस से इरशाद फरमाई है, और इसके साथ इसका जो अमली इतलाक है हमारी ज़िंदगियों पर, वो किस तरह से किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब। एक खूबसूरत सवाल है फिर से कि अमली इतलाक के ताल्लुक से किसी बड़े अच्छे मुफस्सर ने ये कहा था कि जब आप कलाम को पेश करते हैं, उसको तदरीसी अंदाज में दे रहे हैं या मुनादी उसकी कर रहे हैं या बशारत के अंदाज में दे रहे हैं, तो अगर आप उसकी एप्लीकेशन नहीं करते, अगर आप उसका निचोड़ नहीं बताते, तो ये इसी तरह है कि एक जहाज़ ने टेक ऑफ तो किया है
لیکن لینڈ کبھی نہیں کیا. اس جہاز نے لینڈنگ نہیں کی, وہ کہیں اترا نہیں ہے, اس نے مسافروں کو کہیں پہنچایا نہیں ہے, منزل مقصود تک بات نہیں گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری ہے کہ جیسے ہم چیزوں کے معنی گریک میں دیکھتے ہیں, یونانی آرامی متن میں دیکھتے ہیں, یہ سب اچھا ہے, تعلیمی اعتبار سے اچھی بات ہے اور یہ ضروری ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے جو ہمارے سامعین ہیں, ناظرین ہیں, ان کے لیے جو ایک بڑی اہم بات ہے جس کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے یا نظر انداز نہیں کر سکتے, وہ ہے اپلیکیشن. کہ جب اس کو ہم نے ٹیکسٹ کو اتنا آسان اور اتنا سادہ فہم کر کے پیش کرنا ہے کہ وہ اس کو ایزیلی ڈائجسٹ کر سکیں اور وہ یہ سوچ سکیں کہ اب میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. ایک اسکالر نے کہا کہ کلام مقدس کی جس آیت کی ہمیں سمجھ نہیں آئی اس پر عمل بھی نہیں ہو سکتا. بیفور ہم اوبیڈینس کی بات کریں, ہم انڈرسٹینڈنگ کی بات کریں. آج دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم تقاضا کرتے ہیں چرچ کے لوگوں سے کہ یہ اس بات پہ عمل کیوں نہیں کر رہے. یہ بہن, یہ بھائی, کلام دی گل تے فالو نہیں ہے نو کرن دے. بیٹا تیری زندگی چ عمل کوئی نظر نہیں آندا, تو ہر اتوار گرجے آنا ہے. لیکن میرا سوال ایسے لوگوں سے ہے اور قابل عزت خدا کے خادموں سے ہے کہ ہم نے اس بات کو جس کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں کہ وہ لوگ عمل کریں, کلیسیا عمل کرے, اس بات کو ان کو سمجھایا کتنا ہے, اس بات کو ہم نے اس کو ایکسپلین کیا کیا. یہی تو یسوع یہاں پہ کہہ رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کس سے جب سوال ہوا کہ یہاں تو سر سوال کرو تو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں, یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. یا اگر کسی سے کوئی سوال پوچھ لو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ آپ کا استاد بن گیا, ٹیچر بن گیا, یہ بھی بڑا پرابلم ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ یہاں پر ایکسپلین کر رہے ہیں. اچھا, انہوں نے غصہ نہیں کیا, اوے تانوں سمجھ کیوں نہیں آئی, یہ وہ سارا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تمہیں سمجھ نہیں آئی, تمہیں نے تو آگے سمجھانا ہے لوگوں کو. اگر سچائی تمہارے اندر کلیئر نہیں ہوئی تو سچائی تمہارے منہ سے بھی کلیئر نہیں ہوگی. اس سے پہلے کہ سچائی تمہارے ہونٹوں سے باہر نکلے, اس کا اثر تمہارے دل پر نظر آنا ضروری ہے. سو یہاں پر خداوند جو ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں تو وہ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اس کا اطلاق یہ بنتا ہے کہ ہم اوبیڈینس میں آئیں, فرما برداری خدا کے کلام کی کریں, لیکن پلیز خدارا اس کلام کی ٹیچنگ کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں. اگر آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے تو پھر اس کو اوبے بھی کر لیں گے. میں سر آپ کے ساتھ پاسٹر منور صاحب ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں ایک چائنیز بزنس مین کی, اور یہ سچی کہانی ہے. ایک چائنیز بزنس مین تھا اور وہ برطانیہ میں جب گیا تو وہاں پہ اس نے جو ہے وہ مائکروسکوپ دیکھا. وہ مائکروسکوپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا اور اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس مائکروسکوپ کا کام کیا ہے. جب اس کو ایکسپلین کیا گیا کہ مائکروسکوپ ایسا آلہ ہے, ایسی چیز ہے جس کے نیچے کسی چیز کو رکھو تو یہ بڑی غور سے آپ اس کے اندر تک اس کو دیکھ سکتے ہو. وہ چائنیز بزنس مین اس مائکروسکوپ کو جو ہے وہ لے کر آ گیا چائنا میں, اور وہ کافی دیر تک اسے استعمال کرتا رہا. کبھی کوئی چیز نیچے رکھتا, کبھی اور چیز نیچے رکھتا. ایک دفعہ کیا ہوا, وہ مائکروسکوپ اس کی کھانے کی میز پہ رہ گیا. اور پھر وہ چائنا میں, تائیوان میں, یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے کنٹریز ہیں, یہاں پہ رائس سٹیپل ڈائٹ ہے, یعنی یہ ان کی روزمرہ کی خوراک ہے, صبح دوپہر شام چاول. تو نوڈلز اور چاول بڑے ادھر چلتے ہیں. تو وہاں پر چاول جب وہ کھانے لگا ہے, کھانا کھانے لگا ہے, تو اس کے چاول کی جو پلیٹ تھی وہ مائکروسکوپ کے نیچے آ گئی. اب چاولوں کے اندر اس کو جرمز نظر آنے شروع ہو گئے, ایک دو کیڑے بھی نظر آنے شروع ہو گئے, مسائل نظر آنے شروع ہو گئے. تو اس نے مائکروسکوپ کو بجائے یہ کہ مائکروسکوپ کے لیے خدا کا شکر کرتا کہ یہ ایک ایسا آلہ ایجاد ہوا ہے, اس نے اس کو کوسنا شروع کر دیا کہ یہ چیزیں تیرے اندر سے نظر کیوں آ رہی ہیں. اس لیے آج بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں, وہ بائبل کی ان آیات کو ہی نکال دیتے ہیں, پریچنگ ہی نہیں کرتے, اس پر ٹیچنگ ہی نہیں دیتے کہ چرچ ناراض نہ ہو جائے, لوگ ناراض نہ ہو جائیں. تو بجائے خدا کا شکر کرنے کے لیے کہ اس طرح کی آیات بائبل میں موجود ہیں جو ہماری اصل حالت کو ایسے دکھاتی ہیں جیسے دکھانا چاہیے, تو ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں, اے کلام میرے تے سی. اچھا, کوئی پریچنگ کریں آپ تو لوگ اکثر کہتے ہیں آج پادری صاحب نے مینو لا کے سنایا ہے. پادری بیچارے دعا کیتی ہے تے انہیں تے کلام سنایا, انہیں لایا تے کسے نو نہیں ہے, تینوں لگ گیا تے الگ گل ہے, کیونکہ وہ چیز آپ میں تھی. تو اچھا ہے, خدا کا شکر کریں, اسے قبول کریں.
بہت اچھے ایک اسکالر ہیں تھامس واٹسن، پیورٹن اسکالر ہیں، انہوں نے کہا ایک بار، انہوں نے کہا کہ ٹیک ایوری ورڈ ایز اسپوکن ٹو یور سیلف. انہوں نے کہا جب آپ بائبل پڑھتے ہو تو دوسروں کے لیے نہیں، پہلے اپنے لیے پڑھو. اگر آپ کلام سناتے ہو تو اس کو پہلے خود سنو. اگر منادی جس چیز پر آپ کر رہے ہو اس پر آپ کی اپنی زندگی میں عمل نہیں ہے تو جن کو آپ سنا رہے ہو ان کی زندگی میں بھی نہیں اس طرح ہوگا. سو کہنے کی بات یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر سن کی بات ہو، گناہ کی بات ہو، تو مناد اس سے پہلے کہ دوسروں کو کہے تم گناہ گار ہو، پہلے خود چیک کر لے کہ اس کی لائف میں کیا ایشوز ہیں. سو سیلف انالیسس کی بات ہے. سو یہ پورا پیسج جو ہے منور صاحب، مجھے تو لگتا ہے اس میں خدا کے کلام کو بطور خزانے کے طور پر ہمیں لوگوں میں بانٹنا ہے. نمبر 2، اس کا عملی اطلاق ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ سیلف ایگزامینیشن کریں، اپنا تجزیہ کریں، اپنے آپ کو خود چیک کریں اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا چیک کرے. میں برطانیہ میں جب سٹڈی کر رہا تھا بائبل کی، میں آئرلینڈ میں تھا، تو وہاں پر ایک ٹی شرٹ میں نے ایک بازار میں لٹکی دیکھی، اور اس ٹی شرٹ پر انگریزی میں بلیک کلر کی ٹی شرٹ تھی اور وائٹ کلر میں لکھا ہوا تھا اونلی گاڈ کین جج می، میری عدالت صرف خدا کر سکتا ہے. جی بالکل ایسا ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ تیرے پھل دیکھ کر بھی لوگ جانیں گے کہ تو کون ہے. سو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا پاسٹر عظیم صاحب نے، پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، اور آپ نے بھی اس کو اچھے سوالوں کے انداز میں سوالیہ طور پر انٹیروگیٹیولی پوچھا. میں یہ کہوں گا کہ اپنی لائف کو چیک کریں، اپنا سیلف تجزیہ کریں، اور اپنی واک جو خداوند کے ساتھ رشتہ ہے اس کو چیک کریں. آپ منادی بھی کریں، آپ ٹیچنگ بھی دیں، آپ خدمت بھی کریں، لیکن اپنے آپ کو پیچھے نہ چھوڑیں. کلام کے پیمانے سے اپنے آپ کو پہلے ماپتے رہیں. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. اور چونکہ یہ جو ٹیکسٹ آج کا متن ہے، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ ہم نے ابھی پہلے بھی بیان کیا ہے کہ اس کا جو پس منظر ہے وہ دراصل وہ بیج بونے والے کی تمثیل ہے، جہاں پہ مختلف طرح کی زمینیں ہیں. 4 مختلف اقسام کی زمینوں کا خداوند یسوع مسیح نے ذکر کیا ہے. راہ کے کنارے والی زمین ہے جہاں بیج تو گرا ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا. چٹان پر بھی گرا ہے، وہاں بھی بیج تو گرا ہے، اگا بھی ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا. جھاڑیوں میں گرا ہے، اگا بھی ہے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا. اصل بات خداوند یسوع مسیح جو اچھی زمین کی کر رہے ہیں، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے اس کلام کے حصے کو بیان کیا ہے. اس کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ ہم اچھی زمین کی مانند بن جائیں تاکہ ہم خدا کے کلام کو بہتر سنیں اور اسے اپنی زندگیوں میں عملی جامہ پہنا سکیں، تاکہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ نور کی مانند ہوں، تاکہ لوگ ہمیں دور سے دیکھ سکیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں جہاں روشنی ہوتی ہے لوگوں کو دور تلک پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ پہ لائٹ جل رہی ہے. ہماری روشنی کوسوں دور نظر آ سکتی ہے اگر ہمارے اندر یہ موجود ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے، جس طور سے خداوند یسوع مسیح نے بڑا اس بات پہ زور دیا ہے، اس روشنی پر، کلام پر، کہ یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے تاکہ یہ دوسروں کو نظر آنی چاہیے. تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب. تھینک یو سو مچ خرم صاحب. بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو. یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی گواہیاں بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. کوئی دعا یا درخواست ہو ضرور دے سکتے ہیں، اور آپ اپنے ہدیہ جات بھی ان نمبرز کے ذریعے سے رابطہ کر کے بھجوا سکتے ہیں ہمارے چینل کے لیے، تاکہ اور زیادہ خدا کا کلام جو ہے یہ پرفضل طریقے سے بہت سارے لوگوں تک پہنچ سکے. ہمارے یہ تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں. گاڈ بلیس یو. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.